बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरी लंगड़ी बेटी से कोई शादी नहीं करता था। एक तो वो लंगड़ी थी और दूसरा उसकी रंगत भी काली थी। मैं रिश्ते करवाने वाली को पैसे दे देकर थक चुकी थी, मगर वो जो भी रिश्ता लेकर आती, लड़के वाले मेरी बेटी को देखकर इनकार कर देते। मेरी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही थी और मैं इसी गम में निढाल होती जा रही थी। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने छोटे बेटे का रिश्ता उसकी पसंद की जगह पर तय कर दिया और बारात वाले दिन शर्त रख दी कि जब तक लड़की का भाई मेरी लंगड़ी बेटी से निकाह नहीं करेगा, मैं बारात लेकर नहीं आऊँगी। मजबूरन उन्हें मेरी लंगड़ी बेटी को अपनी बहू बनाना पड़ा। यूँ मैं एक वट्टे सट्टे की शादी करके बहुत खुश थी, मगर शादी के 3 दिन बाद मेरी बेटी फौत हो गई। बेटी के जनाजे वाले दिन गुस्ल देने वाली भागती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेटी के पास ले गई। और फिर जैसे ही इसने बेटी के ऊपर से कफन हटाया तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मेरा नाम कमल है। एक माँ अपनी औलाद के लिए अपना सुख चैन, अपना हर पल अपनी औलाद पर कुर्बान कर देती है, सिर्फ इसलिए कि इसकी औलाद खुश और आबाद रहे। जब मेरी शादी हुई तो शादी के पहले दिन ही मेरे शौहर ने कहा कि मुझे सवाल जवाब करने वाली औरतों से सख्त चिढ़ है। मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं, और कहाँ जाता हूँ, कहाँ नहीं, इन सब बातों से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें और अपने होने वाले बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। बस तुम एक मशरक़ी बीवी की तरह मेरा साथ देना। जब कोई ज़रूरी बात बताने वाली हुई तो मैं तुम्हें खुद बता दिया करूँगा, लेकिन तुम मुझसे कुछ पूछने के लिए इसरार नहीं करोगी। मैंने अपने शौहर की इस बात को हुक्म समझकर निभाया। यूं ही मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मेरे 2 बेटे और एक बेटी थी। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। हर सांस पर अपने शौहर के लिए खैर व आफियत की दुआ मांगती। वो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे। एक दफ़ा वो एक माह के बाद घर लौटे थे। वो बहुत खुश थे। इनको मुस्कुराता देखकर मैं भी बहुत खुश हुई थी, मगर इनसे खुशी की क्या वजह नहीं पूछी मैंने। बस इनको देखती रही। मेरा शौहर इस दफ़ा घर पर 1 हफ़्ते के बाद रुके, लेकिन इस 1 हफ़्ते में इन्हें बार बार किसी नंबर से फ़ोन आ रहे थे। मैं मशरक़ी बीवियों की तरह खामोश रही, क्योंकि कोई ज़रूरी बात हुई तो वो मुझे खुद बता देंगे, मगर उन्होंने मुझसे कोई बात शेयर नहीं की। कुछ दिनों तक जब किसी की कॉल आती तो वो कॉल सुनते हुए कमरे से बाहर निकल जाते, और ऐसा कई बार हो चुका था। ना चाहते हुए भी मेरे दिल में एक शक ने जन्म लिया, और मेरा शौहर किसी और औरत के चक्कर में तो नहीं। लेकिन फिर मैं इसको अपना वहम समझकर झटक देती थी कि मेरा वहम है, इसमें हकीकत का कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ सोचना भी मुझे गुनाह लग रहा था। मेरे शौहर मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। मैंने कभी इनके काम के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी, बस अच्छी बीवी बनने की धुन में चुप रही। फिर एक दिन जब किसी की कॉल सुनते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए तो मैंने ना चाहते हुए भी दिल के हाथों मजबूर होकर इनके पीछे चली गई। वो सीढ़ियों के पास खड़े किसी से फ़ोन पर कह रहे थे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारी याद हर पल मेरे साथ रहती है। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, फिर हम अब तुम्हारी फेवरेट जगह पर चलेंगे। ये सब कुछ सुनकर मैं सकते में आ गई और वहीं दीवार के साथ लग गई। जब मेरे शौहर ने पीछे मुड़कर देखा तो फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और कहने लगे, तुम ठीक तो हो ना? मैं इनके चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। मुझे इस तरह देखते हुए मेरा शौहर मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। वो मुझे अपने साथ कमरे में ले आए। मैं अभी भी खामोश थी। मेरे शौहर ने दोबारा पूछना भी गवारा नहीं किया कि मुझे क्या हुआ है। वो बहुत बेफिक्री से कंबल ओढ़ कर सो गए और मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई और सीढ़ियों में बैठकर रोती जा रही थी और सोचती रही कि मेरी तवज्जो, मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी आई, जो मेरा शौहर मेरा नहीं रहा। इसके दिल में किसी और औरत ने इतनी जगह ले ली कि मेरे लिए इनके दिल में जगह ही नहीं रही। मैं इतनी बेमोल हो गई कि अब मेरी परेशानी को जानना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा और बेफिक्र होकर सो गए। मैं वहीं बैठी रो रही थी। फिर बच्चों के कमरे में चली गई और रात में वहीं बैठी रही। एक पल को भी मेरे शौहर ने आकर मुझे नहीं देखा। ये दुख, ये अज़ियत बहुत तकलीफ़ ज़दा थी। जब आप किसी को इतना चाहें कि इसके सिवा आपको कुछ नज़र ही नहीं आए और इस बेदर्दी से वो आपसे गाफिल हो जाए कि जैसे इसकी ज़िंदगी में आपके लिए कुछ है ही नहीं, तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपने बच्चों के कमरे में नीचे बैठी रो रही थी जब मेरा बड़ा बेटा वकास सोते में उठ गया और मेरे पास आकर बैठ गया। इसने कहा कि अम्मा, क्या बात है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं इस वक्त? क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे ही दिल घबरा रहा था तो यहाँ आकर बैठ गई। तुम सो जाओ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरी भारी कदमों से चलकर बच्चों के कमरों से उठकर आकर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अचानक मुझे चक्कर आ गए। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी।
ڈاکٹر میرے شوہر سے کہہ رہے تھے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ آخری مہینے چل رہے ہیں، آپ کی بیوی اس حالت میں بھی کسی طرح کی ٹینشن ان کو دینے سے ان کی اور ان کے بچے کی جان کو خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، پھر آپ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آگے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم واپس گھر آ رہے تھے، رستے میں میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی بات بتا دیتی تو مجھے کم سے کم آج تمہاری وجہ سے ڈاکٹر کی باتیں نہ سننی پڑتی۔ میں پھر بھی خاموش رہی اور ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم گھر پہنچ گئے، میں بھی گاڑی میں تھی جب میرے شوہر مجھ سے پہلے ہی گاڑی سے نکل کر چلے گئے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، آج ایک دم سے ایسے بدل گیا جیسے میں اس کے لیے کچھ لگتی ہی نہیں ہوں۔ میں کمرے میں چلی گئی، میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیگم، میں چاہتا ہوں کہ تم بچوں کو لے کر اپنی بہن کی طرف چلی جاؤ۔ جب تک تم اس حالت میں ہو تمہیں کسی اپنے کی ضرورت ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے۔ میں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے واقعی کسی اپنے کی ضرورت ہے۔ میں روتے ہوئے بڑی مشکل سے کمرے سے باہر نکلی، میرا ضبط ٹوٹ چکا تھا، میں اب برداشت نہیں کر سکتی تھی، بس ہر وقت یہ باتیں سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہ کام کا بہانہ بنا کر کئی مہینوں گھر سے دور رہتے تھے اور میں نادان ان کے بہانوں اور جھوٹ کو سمجھ بھی نہیں سکی۔ وہ جو کہہ رہے تھے میں وہی سچ مان لیا کرتی تھی، کبھی ان سے سوال نہیں کیا تھا، نہ کبھی پوچھا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کب آئیں گے۔ میں اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی تھی، وہ مجھے بہت مہنگا پڑ گیا۔ میرے ہاں جب ننھی سی پری نے جنم لیا تب میں اسے دیکھ کر بہت رو رہی تھی۔ میرا شوہر ایک دفعہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ میری بہن جو میرے ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ رہتی تھی، اس نے مجھے اس طرح سے سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو کہا، کمل کیا بات ہے، میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت چپ سی ہو، کچھ بولتی نہیں ہو۔ میں نے کہا، نہیں بس ویسے ہی طبیعت ایسی ہی ہے۔ لیکن میری بہن مجھے سمجھاتی، اس نے میرے پاس آ کر کہا، میری طرف دیکھو، اور میں اس کی طرف دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ میری بہن نے مجھے اس طرح سے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میرا مان، میرا بھروسہ سب کچھ کرچی کرچی ہو گیا ہے، میں تنہا رہ گئی ہوں۔ میری بہن نے مجھ سے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اسے میرا اور میرے بچوں کا کوئی خیال نہیں رہا۔ آپ دیکھیے کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ میری بہن بھی پریشان ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ میں نے کہا کہ اگر یہ بات مجھے کسی سے پتہ چلتی تو میں کبھی یقین نہیں کرتی، لیکن یہ سب میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میری بہن مجھے تسلی دینے لگی، میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ میرے شوہر نے جب سے دوسری شادی کی تھی وہ ہم سب سے لا تعلق ہو چکے تھے۔ جب مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کون ہے وہ جس کی خاطر آپ اپنے بچوں سے اتنے دن دور رہتے ہیں، انہوں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اچھا تو تمہیں پتہ چل گیا؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے میری محبت کا یہ صلہ دیا، آج کسی دوسری عورت کی وجہ سے اتنے بدل گئے کہ اپنی بیٹی کو دیکھنا بھی بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب جب تمہیں پتہ سب کچھ چل ہی گیا ہے تو سنو، میں پہلے کسی کو پسند کرتا تھا لیکن اس کی شادی کہیں اور ہو گئی تھی، مگر اس کا شوہر اچھا نہیں نکلا، اس نے اسے چھوڑ دیا، اور جب وہ واپس میرے پاس لوٹ کر آئی، میں تو تم سے شادی پر کبھی رضامند ہی نہیں تھا، میرے گھر والوں نے مجھے مجبور کیا تھا، میں نے تم سے شادی اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر کی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا، اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو، لیکن میں اپنی دوسری بیوی کے پاس جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں لوٹوں گا۔ یہ گھر تمہارے نام کر دیا ہے، تم بچوں کے ساتھ یہاں رہو۔ ان کی ایک ایک بات میرے دل پر سلگتی ہوئی چنگاری کی طرح گر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جانے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ آج کے بعد آپ کا مجھ سے اور میرے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے مر گئے ہیں، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میرے شوہر نے جاتے وقت ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے اور بچوں سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا۔ ان کو نئی محبت کا خمار اتنا چڑھا ہوا تھا کہ انہیں اپنے بچے بھی نظر نہیں آئے تھے۔ انہوں نے مجھے اس وقت اتنا تنہا چھوڑا جب مجھے اور میرے بچوں کو ان کی سخت ضرورت تھی۔ جب میرے بچے اسکول جاتے تھے تو لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو کیوں چھوڑ گیا؟ میں نے بڑے بڑے مشکل حالات میں اپنے بچوں کو پالا لکھایا، ان کی ہر ضرورت پوری کی، اور وقت کے ساتھ میرے بچے اب بڑے ہو چکے تھے، لیکن ان کے باپ نے کبھی پلٹ کر بھی ان کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنی زندگی اپنے بچوں کے نام کر دی تھی، میں ساری رات اپنے بچوں کو خود سے لگائے بیٹھی گزار دیتی تھی، ہلکی سی آہٹ پر میرے بچے سہم جاتے تھے۔ باپ جو اپنے بچوں کے لیے ایک سخت درخت کی طرح سایہ مہیا کرتا ہے، میرے بچے اس سائے سے محروم رہ گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر پل اپنے بچوں پر وار دیا تھا۔ میرا بڑا بیٹا وقاص بہت سلجھا ہوا تھا
اور احساس سے ذمہ داری والا تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں ذرا سی اداس کیا ہو جاتی، اسے فکر لگ جاتی کہ میری ماں اداس کیوں ہے۔ اس نے مجھے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا، میری ساری عمر کی محنت رنگ لے آئی۔ آج میرے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے تھے، آج میرے بڑے بیٹے وقاص کی شادی تھی، میں بہت خوش تھی۔ میری بہن کی بڑی بیٹی میری بہو بن کر ہمارے گھر آ رہی تھی۔ بڑے بیٹے وقاص کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جب چھوٹے بیٹے نے اپنی پسند کی شادی کی ضد پکڑ لی۔ میں نے کہہ دیا کہ پہلے ہم لڑکی والوں سے ملیں گے، پھر شادی کا فیصلہ کریں گے، تم اتنی جلدی مت کرو۔ مگر وہ مان نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اماں میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو اس کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ میرے بڑے بیٹے نے بھی چھوٹے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ تم اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہو، فیصلے غلط نہیں ہوتے۔ اگر اس لڑکی کو تم سے اتنی ہی محبت ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو تمہارے لیے ضرور راضی کرے گی۔ میرا چھوٹا بیٹا الیاس ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس کے لیے پریشان تھی، ساری رات سو نہیں سکی تھی، اس لیے اگلے ہی دن اس کی بتائی ہوئی جگہ پر اپنے بڑے بیٹے اور بہو کو لے کر لڑکی دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو دیکھنے میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، لڑکی بھی خوبصورت تھی، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ جو نظر آ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کافی دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر گھر کے لیے نکل پڑے۔ گھر پہنچے تو میرا بیٹا دروازے پر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بڑی جلدی ہے صاحبزادے کو شادی کی۔ اس نے کہا اماں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کیسی لگی آپ کو میری پسند۔ میں نے کہا اندر چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ بہت اتاولا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے تمہاری زندگی میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ میں تمہارے لیے وہی سوچوں گی اور وہی کروں گی جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے کہا ماں آپ صاف صاف بات کریں، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹا ویسے تو لڑکی اچھی ہے لیکن تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، ان لوگوں کا رکھ رکھاؤ مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ میری بات سنتے ہی میرا بیٹا الیاس غصے میں آ گیا۔ اس نے آج تک مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی جس طرح سے وہ آج کر رہا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ آخر خون کبھی تو اپنا رنگ دکھا ہی دیتا ہے۔ الیاس بیٹے نے کہا کہ آپ کو باقی سب کچھ کیا لینا دینا، آپ کو میری خوشی عزیز ہونی چاہیے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ میری ماں آج ہی تمہیں میرے نام کی انگوٹھی پہنا کر آ جائے گی، لیکن اماں آپ نے مجھے بہت مایوس کیا، اب جو کرنا ہے میں خود ہی کر لوں گا۔ میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، آج بالکل وہ اپنے باپ کی طرح مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کتنی دیر تک یہی سوچتی رہی کہ کیسے اپنے بیٹے کو سمجھاؤں، اسے میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صبح جب اٹھی اور نیچے آ کر بیٹھی تو الیاس نے پھر سے وہی بات کی۔ میں نے کہا کہ بیٹا تھوڑا انتظار کر لو، تمہاری جلد بازی کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے کہا کہ بس کر دیں اماں، مجھ سے آپ کے لیکچر اب اور مزید سنے نہیں جاتے۔ وہ یہ بولتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے اس لڑکے کو، اس لڑکی کی محبت میں اندھا ہو گیا ہے، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ میں اس کی شادی اپنی بہن کی چھوٹی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، وہ بھی الیاس کو بہت پسند کرتی تھی، مگر میرا بیٹا تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری بہو کچھ گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی اور کہا کہ ماں جی وہ ثانیہ۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ثانیہ کو؟ اس نے کہا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ فوراً ہم اسپتال پہنچے۔ میری بیٹی کی حالت بڑی نازک تھی، بڑی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس سے دوبارہ زندگی دی تھی۔ میں اب تھک چکی تھی، مزید کوئی دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں میری بیٹی کی ٹانگیں ضائع ہو گئی تھیں، ایک جوان بیٹی کو اس حال میں دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس دکھ کی وجہ سے بستر سے جا لگی۔ کیا کیا ارمان تھے میری اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر، مگر اب ایک معذور سے کون شادی کرے گا؟ ایک دن میں نے پوچھا بیٹا ثانیہ تمہارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ اماں کچھ لوگ مجھے اغوا کرنا چاہ رہے تھے، میں ان سے بچ کر بھاگی تو آگے گاڑی سے ٹکرا گئی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے اور میری بیٹی کو کیوں اغوا کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی کی جان بچ گئی۔ میں نے رشتے والی کو اپنی بیٹی کے لیے کہا، مگر ہر کوئی معذور بیٹی کو دیکھ کر انکار کر دیتا، اوپر سے اس کا رنگ بھی سانولا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ایک دکھ نے مجھے مزید کمزور کر دیا تھا۔ کافی دن گزر چکے تھے لیکن میرا بڑا بیٹا گھر نہیں لوٹا۔ میں نے بہت فون کالز کیں لیکن اس نے اپنا موبائل نمبر آف کر لیا تھا۔ آج وہ کسی کی خاطر اپنی ماں سے منہ موڑ کر بیٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کچھ سہا ہے۔ جب اس نے موبائل نمبر آن کیا میں نے کال کی، اس دفعہ اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ میں نے کہا کہ گھر آ جاؤ، جو بھی بات ہے سامنے بیٹھ کر کرتے ہیں۔ اس طرح سے حالات سے بھاگا نہیں جاتا۔ اس نے کہا کہ اماں میں تبھی گھر آؤں گا جب آپ میری بات مان لیں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے گھر آؤ، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ گھر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جتنا تمہیں سمجھا سکتی تھی سمجھا لیا،
اب جیسے تم کہو گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایک دم سے خوشی سے اچھلنے لگا۔ پھر گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق اپنے بیٹے کی شادی کر رہی تھی۔ جب الیاس کی بارات لے جانے کا وقت آیا تو میں نے لڑکی والوں کے سامنے یہ شرط رکھ دی تھی کہ اگر آپ کا بیٹا میری معذور بیٹی سے شادی کرے گا تو ہی میں بارات لے کر آؤں گی، ورنہ آپ یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ انہوں نے کچھ سوچ کر کہا کہ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ انہوں نے میری معذور بیٹی کو اپنی بہو بنا لیا اور اب میرا بیٹا اور بیٹی دونوں خوش و خرم تھے۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ مجھے حالات کچھ دنوں سے عجیب خواب آ رہے تھے۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میری چھوٹی بہو جب سے آئی تھی زیادہ تر کہیں نہ کہیں جاتی رہتی تھی۔ میرے بیٹے الیاس نے کئی دفعہ اسے سمجھایا تھا کہ کچھ ٹائم گھر کو بھی دو۔ جب سے شادی ہوئی تھی تم گھر سے زیادہ باہر ہی رہتی ہو۔ میری بہو نے اس بات پر جھگڑا شروع کر دیا، میرے بیٹے کی خوب بے عزتی کر دی۔ میرے بیٹے الیاس کو بہت غصہ آیا، اس نے اس کو زوردار تھپڑ دے مارا اور اب دونوں کی نوک جھوک روز ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اچانک میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی جلدی اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ جنازے والے دن غسل والی عورت مجھے پکڑ کر لے گئی اور کفن ہٹایا مجھے اب میری بیٹی کا بازو دکھانے لگی۔ میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں ایک عجیب قسم کا نشان تھا جو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، مگر یہی نشان تو میں نے اپنی بہو کے بازو میں بھی دیکھا تھا۔ میں نے تصدیق کے لیے جب اپنی بہو کے بازو پر دوبارہ یہی نشان دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میری بہو کے ماتھے پر پسینے آنے لگے تھے جیسے وہ صاف صاف کر رہی تھی۔ میری بہو ایک دم سے گھبرا گئی تھی کیونکہ یہ وہی نشان بہو کے بازو پر بھی تھا۔ میں نے اسی وقت اس کا بازو پکڑا اور اپنے بڑے بیٹے الیاس کو بلایا، اسے ساری بات بتا دی اور کہا کہ اب تم اپنی بیوی سے ساری بات اکلواؤ۔ ضرور اس لڑکی کا ہماری بیٹی سے کوئی چکر تھا۔ اچانک میری بہو کے گھر والے سب فرار ہو گئے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہو کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تب اس نے سب کچھ اگل دیا اور کہا کہ میں نے ایک سازش کے تحت الیاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا، کیونکہ مجھے چھپنے کے لیے ایک محفوظ جگہ چاہیے تھی جو سب سے بہتر الیاس کا گھر تھا۔ لیکن جب اس کی ماں میرے رشتے سے انکار کرنے لگی تھی تو ہم نے ثانیہ کو اغوا کرنے کا سوچا تھا تاکہ ہم انہیں بلیک میل کر سکیں، لیکن وہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل گئی۔ میری بہو نے مزید بتایا کہ ہمارا بہت بڑا گینگ ہے جو پورے شہر میں منشیات کا کام کرتا ہے۔ میرے بیٹے نے آگے بڑھ کر اسے 2-3 تھپڑ مارے اور کہا کہ میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، اس کی جان تم نے کیوں لی، اسے تم نے کیوں نشے پر لگایا؟ اس لیے وہ نشان جو میرے بازو پر ہے اس کے بازو پر بھی تھا۔ یہ ہمارے گروہ کا خاص نشان ہے جس سے ہم اپنے سے جڑے لوگوں کو پہچان لیتے، مگر آپ کی بیٹی ہماری ساری حقیقت جان چکی تھی اور وہ اب ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھی، اس لیے ہم اسے مارنا چاہتے تھے۔ اگلے کچھ دنوں میں پولیس والوں نے اس کے پورے گینگ کو پکڑ لیا تھا اور عدالت کے فیصلے پر انہیں سزا بھی ہو گئی تھی۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل ہمیشہ سچ ہی کی پہلے پہنچتی ہے۔ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ اسے کس گناہ کی سزا ملی؟ میں نے اس کے بھلے کے لیے اس کی شادی اس گھٹیا خاندان میں کر دی تھی، مگر میں کب جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں تڑپ رہی تھی جب میرے دونوں بیٹے میرے پاس آئے اور رونے لگے۔ ثانیہ سب کی لاڈلی تھی۔ الیاس نے کہا اماں مجھے ماریں، مجھے سزا دیں، یہ صرف میری وجہ سے ہوا ہے نا، میں اس گھٹیا لڑکی سے شادی کرتا نہ ہی آج ہماری بہن ہم سے دور ہوتی۔ میں اسے گلے لگائے روتی جا رہی تھی۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا عمر کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور زندگی کی طرف واپس لے کر آئے۔ میں نے اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کر دی اور اس نے اسے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر اللہ نے ہم سب کو صبر عطا کیا اور اب ہم سب پرسکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔